खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब के सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर यूनुस भट्टी आपके साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के साथ हाज़िर हूँ। और आज ख़ास जिस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं वह ऑनर ऑफ अ मदर, माँ की मुअज़्ज़मत। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद ओ खुदा। तू सब कुछ करने के लिए कादिर है। तू बरक़ात बख्शने वाला सच्चा और ज़िंदा खुदा है। आज खुदा जैसे हम माँ की अज़मत को कलाम मुक़द्दस में देखना चाहते हैं, तो खुदा तू उसमें हमारी मदद और रहनुमाई कर, तेरे ही पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो खुदा ने माँ को एक ऐसी हस्ती और अज़मत बख्शी है जिसका दुनिया में और कोई मुकाबला नहीं है। माँ चाहे खुद किसी भी तकलीफ़ में हो, कितनी अजियत में भी हो, वो यही चाहती है कि उसके बच्चे जो हैं वो खुशी और सलामती की ज़िंदगी बसर करें। माँ को चाहे अपनी जान की भी कुर्बानी देना पड़े तो फिर भी वो अपने बच्चों की सलामती चाहती है। पिछले दिनों की बात है कि एक माँ अपने बच्चों के साथ दरिया के किनारे शायद ये पिकनिक कर रहे थे और अचानक उसका बच्चा दरिया के पानी की तरफ लपका और पानी में फिसल गया और पानी में बह गया। उस माँ ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की, पानी में कूदी, लेकिन वो माँ और बच्चा दोनों जो थे ना बच सके। ये तो माँ की ये अज़मत है कि माँ जो है खुद तो अजियत उठा सकती है लेकिन अपने बच्चों को दुख और दर्द में नहीं देख सकती। ये तो इंसान है, लेकिन अगर आप किसी और चीज़ को भी देखें, अगर किसी जानवर को देखें, अगर किसी परिंदे को देखें, जो माँ भी अपने बच्चों के साथ होगी उसके बच्चों को कोई हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता। और वो माँ अपनी जान तो दे सकती है लेकिन अपने बच्चों की हिफाजत करना जानती है। माँ के अंदर खुदा ने किस तरह की क़ुव्वत पैदा की है, इस तरह की हस्ती, इस तरह की मोहब्बत खुदा ने उसके अंदर पैदा की है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। इसलिए जो हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना ज़रूरी है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं खुदा उनकी ज़िंदगी को सरफराज करते हैं। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श कलाम में जब हम इस्तिस्ना की किताब और उसका 28 बाब देखते हैं तो ये जो खुदा का कलाम ये बताता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए माँ बाप होते हुए। मुझे याद है हमारे चर्च में एक बच्चा छोटा आता है और ये छोटा बच्चा तकरीबन 4 साल का होगा और ये बच्चा जो है इसकी माँ इसने उसको इतनी अच्छी तरबियत दी है कि ये बच्चा कई दफ़ा सबे स्कूल के दौरान पूरे चैप्टर जो है बाइबल मुक़द्दस के उनको ज़ुबानी सुनाता है और सब लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये छोटा बच्चा कैसे पूरे चैप्टर जो है उनको याद कर सकता है। ये एक खुदा ने बच्चों के अंदर खुदा ने इस चीज़ को पैदा किया है कि हम कई दफ़ा सोचते हैं कि जब वो बड़े होंगे तो फिर शायद वो सीख जाएंगे, फिर शायद वो बेहतर तौर पर जान सकेंगे और उनका इल्म शायद बेहतर होगा। लेकिन जो बच्चों को जितना भी हम छोटी उम्र में सिखा सकते हैं, ख़ास तौर पर माँ जो है जैसे जितना ज़्यादा छोटे बच्चों को सिखा सकती है, बच्चों का उतना ही ज़हन ज़्यादा काम करता है। खुदा के कलाम के मुताबिक यहाँ पर यही लिखा है कि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो खुदा कैसे चाहते हैं कि हमारा ख़ानदान जो है उस बरकत को हासिल कर सके। यहाँ इस्तिस्ना की किताब और उसका 28 बाब उसकी 1 और 2 आयत में मरकूम है, लिखा अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फशानी से मान कर उसके सब हुक्मों पर जो आज मैं तुझको देता हूँ अमल करे, एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से लिखा ज़्यादा तुझे सरफराज करेगा। यानी खुदा के कलाम में लिखा है सबसे पहले तो माँ बाप जो है खुदा को प्यार करना सीखें,
خدا کے ساتھ چلنا سیکھیں، خدا کی وفاداری کو حاصل کرنا سیکھیں، اور پھر اپنے بچوں کی تربیت خداوند میں کرنا سیکھیں۔ کہ اگر تو خداوند کے اپنے خدا کی بات سنیں، اور یہ برکتیں خدا کہتا ہے کہ تجھے میں عطا کروں گا، یعنی سب سے بڑی برکت جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے وہ اولاد ہے، اور خدا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو خدا کے خوف میں بڑھانا، ان کی پرورش کرنا سیکھیں، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے تیری اولاد زمین کی پیداوار اور تیرے چھپایوں کے بچوں کی، یعنی گائے بیل اور تیرے بھیڑ بکریوں کی، خدا کہتا ہے ان کو میں مبارک بناؤں گا۔ یعنی سب سے بڑی بات جو ہے، یعنی خدا کہتے ہیں وہ جب ہم خدا کے ساتھ چلنا سیکھیں گے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا سیکھیں گے، ان کی دیکھ بھال کرنا سیکھیں گے، ان کو خداوند کے خوف میں رکھنا سیکھیں گے، خدا کے کلام کے ساتھ انہیں نوازیں گے، تو خدا کہتا ہے کہ خدا ہماری کمائی میں، خدا ہماری زندگی میں برکت بخشے گا۔ اور یہاں پر برکات کا ذکر ہے، خداوند تیرے انبار خانوں میں اور تیرے سب قوموں میں جن پر تو ہاتھ لگائے گا برکت دے گا۔ اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں، خداوند جہاں تو رہتا ہے، خدا کہتا ہے وہ تجھے برکت بخشے گا اگر تو خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، تو خدا تیری قوم کو، خدا تیری اولاد کو بڑھائے گا۔ اور جس ملک میں، جن لوگوں میں تو رہے گا، خدا کہتا ہے میں ان میں اپنی برکات بخشوں گا۔ اور سب سے بڑھ کر خدا کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی اولاد کا خیال رکھیں گے، ان کی تربیت خداوند میں کریں گے، تو اس کے وسیلہ سے خداوند ہمیں بڑی برکات بخشیں گے۔ اور خاص طور پر ماں کا رول جو ہے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا رول ہے۔ جب ہم موسیٰ کی ماں کو دیکھتے ہیں، بے شک موسیٰ چھوٹا تھا، ماں کے ساتھ اس کی بادشاہ کی شہزادی، جو بیٹی شہزادی جو تھی، اس کے حکم کے مطابق موسیٰ کو رکھا گیا، اور موسیٰ نے چھوٹی عمر میں ماں کی تربیت کی وجہ سے خداوند کا خوف حاصل کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اس وقت، اس کے بعد تو شہزادی کے محل میں چلا گیا جب تھوڑا بڑا ہوا، لیکن جو کچھ اس نے سیکھا پوری زندگی اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اسی طرح ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں ایک اور خوبصورت زندگی دیکھتے ہیں۔ خداوند کی زندگی بخش کلام میں پہلا ساموئیل اور اس کا 10ویں آیت سے مرقوم ہے، لکھا ہے کہ حنا جو تھی ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئی، وہ بے اولاد تھی اور خداوند سے اولاد کے لیے دعا کر رہی تھی۔ لکھا بڑی دلگیری کے ساتھ وہ خداوند سے دعا اور زار زار رونے لگی اور دعا کرنے لگی۔ ایلی نے سوچا کہ شاید وہ نشے میں ہے، لیکن حنا نے اس کو بتایا کہ میں بے اولاد ہوں، اور لکھا وہ رو رو کر خداوند سے غمگینی میں دعا کر رہی تھی۔ اور جب وہ خداوند سے دعا کر رہی تھی تو لکھا ہے کہ ایلی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی اور اس کی درخواست کو سنا، تو ایلی نے اس کو بتایا کہ خدا تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ اور لکھا اس کے بعد وہ وہاں سے ایماندار عورت سے خدا پر ایمان لائی۔ لکھا وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور خدا نے اس کو بیٹا بخشا، جس کا نام اس نے ساموئیل رکھا۔ اور جب اس نے اس کے بچے کا نام ساموئیل رکھا تو لکھا ہے وہ بچہ چھوٹا ہی تھا، تو اس کی ماں نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی، اس کو بہت خدا کے نزدیک لائی اور اس کو بہت کچھ سکھایا۔ اس بچے کو حقیقت میں اس کی ماں نے بچپن میں کہن کے طور پر مخصوص کر دیا تھا، اور کہن کے طور پر اس نے اس بچے کی تربیت کی۔ اور جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، اس کو کہن ایلی کے پاس لے کر گئی، اور وہ باقی عمر ساری وہاں پر رہا، لیکن ماں کی تربیت کی وجہ سے ساموئیل خداوند کے خوف میں رہا، اور اس وجہ سے لکھا ہے کہ ساموئیل جو تھا وہ خدا کا ایک بڑا عظیم نبی بنا، کیونکہ ماں کی تربیت اس کے اندر تھی، ماں کی باتیں وہ کبھی نہیں بھولا۔ اور
ایک اور بات، ہنا نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا، اور خدا کے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا، بے شک اس کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن اس نے اس بچے کو چھوٹی عمر میں ہی کہن ایلی کے حوالے کر دیا، اور اس کی وجہ سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ہنا کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی۔ عزیزو، جب ہم خداوند کی برکات کو حاصل کرتے ہیں تو اچھی ماں ہوتے ہوئے، اچھے باپ ہوتے ہوئے، اچھے والدین ہوتے ہوئے ہمیں خدا کی محبت کو یاد رکھنا چاہیے۔ خدا عظمت کا خدا ہے، خدا برکات کا خدا ہے، اور سب سے بڑی بات جب ہنا نے خدا کے حکم کے مطابق کی، خدا نے ہنا کی زندگی میں برکتیں بخشی۔ یہ جو ماں ایک وہ ہستی ہے جو بچوں کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اگر بچے کا ناک بہہ رہا ہے تو ماں ہی ہے جو اس کو صاف کرے گی۔ اگر ایک بچے کے کپڑے گندے ہیں تو ماں ہی ہے جو اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہتی ہے۔ اگر کپڑے پھٹے ہیں تو ماں ہے جو ان کو سیتی ہے۔ اگر بچہ گندا ہے، اگر بچے سے بدبو آ رہی ہے، یا اس کو کچھ بھی ہے، وہ بیمار ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو سب سے بڑا درد جس کو محسوس ہوتا ہے وہ ماں ہے۔ لیکن کچھ ماں باپ اس طرح کے بھی ہیں جو ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ ایک فیملی تھی جس کا بچے اسکول آتے تھے، اور وہ ماں خود بھی شاید اتنے صاف ستھرے ماحول میں اپنے گھر میں نہیں رہتی تھی، اور اپنے بچوں کو اسکول گندے کپڑوں کے ساتھ بھیج دیتی تھی۔ عزیزو، اس وجہ سے اسکول میں ان بچوں کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، سارے لوگ ان سے دور رہنا چاہتے تھے ان بچوں سے، اس لیے کہ ماں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا۔ اور جب ماں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو حقیقت میں لوگ بچوں کو دیکھتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ اس کے ماں باپ کی غلطی ہے، ماں باپ جو ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دے رہے، اور سب سے بڑھ کر ماں جو ہے۔ اس لیے تو ماں ایک وہ ہستی ہے جو سب سے بڑا استاد ہے۔ بے شک ساری مائیں اسکول نہیں گئی، ساری ماں نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن جو تربیت ماں بچے کو دے سکتی ہے وہ استاد بھی کے اعتبار اس تربیت کو اس طرح سے نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ ماں کے ہاتھ میں ایک بچے کا مستقبل ہے، اور جب ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں گے، جب مائیں اپنے بچوں کو آسمان کی طرف ان کے دھیان لگائیں گے، ان کو سر بلند کریں گی، ان کو خداوند کے خوف میں بڑھنا اور پلنا سکھائیں گی، تو وہی بچے جو ہیں وہ زندگی میں کامیاب ہوں گے، اور وہی بچے جو ہیں وہ مشعل راہ بنیں گے اور قوم کے معمار بنیں گے، کیونکہ ماں نے ان بچوں کی اچھی حفاظت کی ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور جس طرح خدا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارے ذمہ داری صرف بچوں کو اس دنیا میں لانے کی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر ان بچوں کی تربیت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا ماں کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اور بہت ساری مائیں اس کام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے اچھائی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو سر انجام دیتی ہیں۔ اور اس لیے کہ کئی بچے جو ہیں ان کی عادات بگڑ جاتی ہیں، کئی دفعہ کئی بچے بڑے بدتمیز ہو جاتے ہیں، کئی بچے بڑے ضدی ہو جاتے ہیں، ہر بات پر بحث کرنا چاہتے ہیں، اور وہ غلط عادات اپنا لیتے ہیں۔ کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ماں جو ہے وہ اپنی تربیت کا حصہ جو اس کو ادا کرنا چاہیے، جب اس کو ادا نہیں کرتی تو اسی کے ساتھ بچوں کی عادات جو ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر بچے بڑے ہوں گے تو وہ خود سیکھ جائیں گے۔ عزیزو، یہ بات نہیں ہے۔ بچوں کو چھوٹے ہوتے ہی ماں کا فرض ہے کہ ان کو اچھی تربیت دے اور ان کو سکھائے، کیونکہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا اسکول جو ہے ان کے لیے ماں کی گود ہے، ماں ہے۔ اگر ماں ان کی اچھی تربیت کرے گی تو وہ بچے کبھی بھی بگڑیں گے نہیں، بلکہ درست راہ پر چلیں گے۔ اگر کوئی بچہ لوگوں کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، اگر کوئی بچہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے،
غلط طریقے سے پیش آتا ہے تو سب سے بڑھ کر لوگ اسی بات کو سوچتے ہیں کہ اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کے باپ نے اس کی تربیت نہیں کی۔ اس لیے جو ہمیں سب سے بڑھ کر ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے اس فرض کو نبھانا ہے، اور ماں ہی ہے جو ایک بچے کو روحانی تربیت دے سکتی ہے، ماں ہی ہے جو بچے کی مدد کرتی ہے کہ وہ اپنے سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف بڑھے اور اپنا خیال رکھے، اپنے کام کو محنت کے ساتھ کرے، اپنے اسکول کے کام کو کرے، اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا سیکھے۔ ماں ہی ہے جو اس کو موسم کے متعلق بتاتی ہے، ماں ہی ہے جو زندگی کے ہر سبق بچے کو عطا کرتی ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح لوگوں سے ملنا ہے، کون سی بات کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے۔ عزیزو، یہ بات ماں کی ذمہ داری ہے، اور بہت ساری مائیں اس کام کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی اچھائی کے ساتھ اس کو کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہی بچے جو ہیں وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں مثال کی کتاب اور اس کا 31 باب دیکھتے ہیں تو یہاں پر کلام مقدس میں مرقوم ہے 10ویں آیت سے لکھا ہے، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ یعنی خاندان کا ذکر کرتے ہوئے خدا کا کلام کہتا ہے کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ وہ اس کی قدر مرجان سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے شوہر کا دل اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے، اور اسے لکھا ہے کہ وہ منافع کی کمی نہ ہوگی، وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی اور بدی نہ کرے گی۔ یعنی ایک گھر میں ماں کا ایک بہت بڑا رول ہے، وہی اپنے خاوند کو بھی درست رکھ سکتی ہے، اس کے لیے باعث برکت بن سکتی ہے۔ لکھا ہے ماں ایک عطر کی مانند ہے، اور اس کی خوشبو بچوں پر، اور اس کی خوشبو پورے گھر میں ہے، اور اس کی اس وفاداری کی وجہ سے، اس کی پاکیزگی کی زندگی کی وجہ سے لکھا ہے اس کا شوہر بھی اس پر اعتماد کرتا ہے، اور وہ تمام عمر جو وہ زندگی گزارتی ہے اس کے وسیلہ سے خدا اس کو برکت بخشتا ہے۔ کئی گھروں میں خوشیاں جاتی رہتی ہیں کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ آپس میں صلح سلامتی کے نہیں رہتے، لیکن خاص طور پر جو ماں ہے، اگر ماں اپنے آپ کو درست رکھتی ہے اور تو وہ اپنے خاوند کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے، وہ اپنے گھر کے بچوں کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے، اپنے ماحول کو وہ درست کر سکتی ہے۔ دیکھا وہ خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرے گی، یعنی جو محنتی ماں ہے لکھا ہے وہی خاندان کے لیے باعث برکت ٹھہرے گی۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھر کے کام جو ان کو کرتی ہے، اور پھر اپنے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ تربیت دیتی ہے اور ان کو سکھاتی ہے۔ دیکھا اس کے منہ کی باتیں جو حکمت کی باتیں ہیں، جو تربیت کی باتیں ماں اپنی شفقت کے ساتھ بچوں پر ظاہر کرتی ہے، بچے ان کو زندگی میں کبھی نہیں بولتے۔ دیکھا وہ اپنے گھرانے کو بخوبی نگاہ رکھتی ہے، اور اپنی کمائی میں، اپنی زندگی میں لکھا ہے وہ اپنے خاندان کے لیے باعث برکت ٹھہرتی ہے۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور لکھا اس کو مبارک کہتے ہیں، اور اس کا شوہر جو ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی جب ہم ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی ہے، ان کی روحانی تربیت کا خیال کرتی ہے، تو لکھا ہے وہ بچے جو ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ عزت کرتے ہیں، اور لکھا ہے اس کی وجہ سے وہ خاندان باعث برکت ٹھہرتا ہے، اور اس کا شوہر جو ہے لکھا ہے وہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن ایسی مائیں ہیں کلام مقدس کے مطابق لکھا ہے جو خدا سے ڈرتی ہیں، جو خداوند کے خوف میں رہنا سیکھتی، اور ایسی گھر جو ہیں وہ برکت پاتے ہیں جب ماں کے دل میں خدا کی محبت ہے، جو میں دعا کرنا سیکھتی ہیں، جو میں خدا کے گھر جانا سیکھتی ہیں، جو بچوں کو کلام مقدس کی طرف گامزن کرتی ہیں،
اور بچوں کو سبت اسکول میں بھیجنا، بچوں کو خداوند کے خوف میں بڑھانا، ان کی پرورش کرنا، جب ہم ایسی عادات بچوں کے اندر پیدا کریں گی مائیں، تو اس کے وسیلہ سے وہ خاندان جو ہے وہ برکت پائے گا، اور وہی خاندان جو ہے وہ خداوند میں خوشحال ہوگا۔ اور جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، خاص طور پر بچوں کو سکھائیں کہ کس طرح میں ورشپ کرنا ہے، ان کے ساتھ گیت گائیں، صبح و شام ان کے ساتھ عبادت کریں، کلام مقدس کا حصے انہیں سکھائیں اور انہیں چرچ لے کر جائیں، اپنے گھر میں ان کو ذمہ داری کا کام سکھائیں، اور جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ زندگی بھر آپ کو یاد رکھیں گے۔ آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کتنے ہوشیار ہیں، کتنے ذہین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے اچھے بچے ہیں، کتنے ذمہ دار ہیں، اور اچھے انسان بننے کی وجہ سے وہی بچے جو ہیں ایک وقت میں اپنے ماں باپ کا نام جو ہے وہ روشن کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ماں کی تربیت ہے۔ جب ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں ایک اور ماں کا ذکر دیکھتے ہیں، متی رسول کی انجیل اور اس کا 15 باب، تو یہاں پر ایک کنانی عورت کا ذکر ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کنانی عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی، اور جب یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی تو آ کر کہنے لگی کہ خداوند میری بیٹی کے اندر بدرو ہے، اسے شفا دے۔ لیکن چونکہ یہ عورت جوش خاندان سے نہیں تھی، تو خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ اسرائیلیوں کے درمیان کام کر رہے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ یہ مناسب نہیں کہ میں یعنی غیر قوموں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ برکات عطا کروں جو اسرائیل کے لیے آئی ہیں۔ لیکن اس عورت نے لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کی بات کو برا نہیں مانا، جو کہ یسوع مسیح نے اس کو کہا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹی، لکھا اس نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور کہا ہے خداوند میری مدد کر، کیونکہ اس ماں کے دل میں اس بچی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے محبت تھی۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور کہا خداوند میری مدد کر، اور یسوع نے کہا کہ یہ مناسب نہیں کہ ایک بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دے جائے۔ لیکن اس عورت نے اس بات سے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ وہ کہنے لگی کہ خداوند خدا، کتے جو ہیں وہ بھی اس روٹی میں سے کھاتے ہیں جو مالک کی میز سے گر جاتی ہے۔ جب یسوع مسیح نے اس عورت کی یہ بات سنی تو یسوع نے کہا تیرا ایمان بہت بڑا ہے، اور لکھا ہے وہ عورت جو تھی اس کی بیٹی نے اسی وقت شفا پائی۔ عزیزو، ماں جو ہے دنیا میں چاہے کتنی بھی اذیت اس کو اٹھانے پڑے، اس کو چاہے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے، اس کو کوئی کچھ بھی کہے، لیکن جو ماں کے دل میں ہے اپنے بچوں کے لیے اس کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ ماں کی عظمت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ماں کی عزت کرنا ہے، ہمیں اپنی ماں کی فرما برداری کرنا ہے، ہمیں اپنی ماں کی بات کو سننا ہے، اور جب ہم اپنی ماں کی بات کو سنیں گے تو اس کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگی میں برکت بخشے گا۔ ہم زندگی کبھی ناکام نہیں ہوں گے بلکہ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے فرما برداری کی ہے، نافرمانی کو دور کیا ہے، اور خداوند کی وفاداری میں چلنا چاہتے ہیں، اور اس لیے جب ہم خدا کے حکموں کو سامنے رکھیں گے، جو تربیت، اچھی تربیت ماں باپ ہمیں دیتے ہیں، جب ہم اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو اس کے وسیلہ سے خدا ہمارے خاندان کو، خدا ہمارے ماں باپ کو اور ہمیں برکت دے گا۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے سچے اور زندہ خداوند خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ خداوند آج کی زندگی بخش کلام کے لیے میں دعا کرتا ہوں، خداوند ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، خداوند جن کے ذمہ داری تو نے پرورش کے لیے رکھی ہے، تاکہ خداوند تجھ میں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی پرورش کریں، تاکہ خداوند جو غلہ تو نے ان کے سپرد کیا ہے، کاش خداوند وہ تیری بادشاہت کا حصہ بن سکے۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے، جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے،
اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔